बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौमी असम्बली कल तहलील कर दी जाएगी। PDM प्लस टोले के स्याह दौर का एक फेज मुकम्मल होगा। निगरान हुकूमत में किस जमात को कितना हिस्सा दिया जाएगा और ये निगरान सेटअप कितने दौरानिए पर मुश्तमिल होगा। जनरल आसम मुनीर साहब, आप खुद मुल्क संभाल लीजिए, ये मशवरा उनको क्यों दिया जा रहा है, इस हवाले से कुछ तफसीलात आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ इमरान खान को जेल भेजने वाले खुद उसी कानून के तहत किस तरह शिकंजे में आने जा रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर आज बड़ी पेशरफ्त हुई है, इससे भी आपको आगाह करना है। इमरान खान की अपील पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, लेकिन सीनियर वकला मैदान के अंदर कूदे हैं। इसका क्या इस दरखास्त और अपील पर इम्पैक्ट होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त इमरान खान साहब को जेल में डाल दिया गया है। 7 न्यायालय की सजा, 3 साल की सजा, ये सब सजाएं सुना दी गई हैं। लेकिन इमरान खान के वकला का कहना है कि न्यायालय की सजा नहीं है, बल्कि सिर्फ कैद की और जुर्माने की सजा की गई है। लेकिन इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि जो इस वक्त चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है आमर फारूक, उनसे अगरचे पाकिस्तानी कौम को इंसाफ की तवक्को नहीं है, बल्कि वो शायद किसी इशारे के तहत इंसाफ जो है वो देख कर देते हैं। और लेकिन इसके बावजूद चूंकि फोरम वही है, तो लिहाजा आज वहां पर तहरीक इंसाफ के जो सीनियर वकला हैं वो मैदान में आए हैं और उन्होंने एक अपील दायर की है। इन सीनियर वकला के अंदर जो है वो इस वक्त मौजूद है बैरिस्टर अली जफर, लतीफ खोसा, ख्वाजा हारस, डॉक्टर बाबर अवान, सलमान अकरम राजा और इसके अलावा दीगर पंजुथा बरादरान। तो ये वकला की एक बड़ी टीम ये अपील उन्होंने की है कि इमरान खान के खिलाफ जो फैसला दिया गया है हमायूं दिलावर जज की तरफ से, वो जल्दबाजी में बदनीयती पर मबनी फैसला है। मुतासब जज था, उसने गवाहान को मौका नहीं दिया, फिर जिस तेजी के साथ उसने ये सारा काम किया लंदन रवानगी से पहले, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का इस सारे मामले के अंदर जो किरदार था वो अपनी जगह सवालिया निशान है, जिसके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर बाकायदा शिकायत जो है वो दर्ज करवा दी गई है आइन और कानून के मुताबिक। लेकिन अब जो है जो सीनियर वकला है यकीनन इनका इम्पैक्ट होगा, और अगर तो ये टेक्निकल बुनियादों पर अगर हाई कोर्ट इसको इंटरटेन ना करे, यानी मुकर्रर तो कल कर दी गई है, लेकिन अगर कोई इधर उधर जज साहब होने की कोशिश करें आमर फारूक साहब, तो वो अलहदा मामला है और नोटिस भी वो भेजेंगे, आगे निगरान हुकूमत आ जाएगी, उनकी अपनी लीगल टीम होगी। इन चीजों के अंदर अगर उलझाया ना गया तो कम अज कम इस केस के अंदर मेरिट पर इमरान खान के खिलाफ ये केस उड़ जाना है। हमायूं दिलावर ने जिस अंदाज के अंदर ये मुतनाज़ा फैसला दिया है ये उड़ जाएगा। लेकिन जस्टिस जहांगीरी और चीफ जस्टिस आमर फारूक, उन दो रुकने ये बेंच है, चूंकि छुट्टियां हैं, और इस तनाजर के अंदर जब चीफ जस्टिस आमर फारूक पर अदम एतमाद इमरान खान कर चुके हैं, लेकिन फिर भी वो बजिद हैं कि केस वही सुनेंगे। तो अगर ये कोई ड्रामेबाजी ना हुई तो मेरिट पर बगैर ये लगता है अगर ये केस सुना गया, लंबी तारीखें ना दी गई, तो इमरान खान के खिलाफ इस केस के अंदर कोई वजन नहीं है और इसने उड़ना ही उड़ना है। दूसरी तरफ जो है वो ज़ाहिर है तोशा खाना केस के हवाले से हमने देखा है कि शहर यार अफरीदी जो है, शहर यार अफरीदी की बात कर दूं, और दीगर की जमानत के बाद दोबारा नजरबंदी के खिलाफ जो है वो दरखास्त लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में दी गई। शहर यार अफरीदी को 8वीं मरतबा गिरफ्तार किया गया, जबकि अदालत का यह वादे हुक्म था कि भाई आप इनको गिरफ्तार अब नहीं करेंगे किसी भी केस के अंदर। लेकिन डिप्टी कमिश्नर को ये इख्तियारात थे, तो डिप्टी कमिश्नर कहा गया जज साहब की तरफ से कि हुकूमती जमात का नुमाइंदा नहीं, बल्कि आवाम की खिदमत के लिए जमानत और नजरबंदी के आर्डर मुअत्तली के बाद दोबारा नजरबंदी के आर्डर बादियो नजर तो इन्हें अदालत के जुमरे में आते हैं। तो लिहाजा रावलपिंडी का डिप्टी कमिश्नर जाती हैसियत में तलब कर लिया गया कि क्यों ना आपके खिलाफ तो इन्हें अदालत की कार्रवाई की जाए। ये बड़ी आम पेशरफ्त है शहर यार अफरीदी केस के अंदर। लेकिन अब जो अगली बात है वो बड़ी अहमियत की अमल है, और वो ये है कि जिस अंदाज के अंदर ये इमरान खान को जिस कानून में जिन शिकों के अंदर कि इस खाने में नहीं इस खाने में रखना चाहिए था, यहां पे आपने ताइफ के नाम नहीं लिखे, सिर्फ रकम लिखी है, तो ये कोई ग्राउंड नहीं थी। ये एक मुतासब जानबदाराना, और शायद जो जज साहब की फैमिली के हवाले से कुछ चीजें चल रही हैं उसी तनाजर के अंदर कोई मामला हो, ये भी तहकीक तलब है। लेकिन ये केस जो है वो हुआ है। लेकिन इस बुनियाद पर जो शहजाद इकबाल ने रात को जियो पर प्रोग्राम किया वो बड़ा जबरदस्त है, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि अगर ये कुलिया बाकी सियासतदानों पर अप्लाई होगा तो तकरीबन 90%
یا کم از کم بڑی تعداد کے اندر ایم این ایز اور وفاقی وزراء وہ نائل ہوں گے، اور اس کے اندر نواز شریف اور باقی سارے بھی آئیں گے، اور انہوں نے پورا جو کچا چٹھا ہے وہ بھی سامنے لے کر آئے ہیں۔ تو اب یہاں پر جو ان کے حوالے سے بتایا یہ گیا ہے کہ اس پورے معاملے کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو اپنا رول پلے کیا ہے وہ رول ایک تو جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے، دوسری طرف جو ہے وہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس بنیاد پر لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک درخواست دائر کی گئی ہے، اور درخواست کے اندر یہ ندیم سرور ایڈوکیٹ ہے، انہوں نے یہ درخواست جمع کروائی ہے، اور اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جس بنیاد پر یہ فیصلہ سنایا گیا ہے اسی بنیاد پر جو ہے وہ باقی فیصلے بھی ہونے چاہیے، اور اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے قرار دیا کہ یہ ان کے جو نواز شریف ہے، خواجہ آصف ہے، ان تمام لوگوں کے جو اس کلیے پر پورا نہیں اترتے ان کو بھی نائل کیا جائے، ان کو بھی سزا سنائی جائے۔ اب توشہ خانہ طیب اثاثوں میں ظاہر نہ کرانے والے تمام اراکین اسمبلی کے خلاف کارروائی کے لیے درخواست دائر کی گئی ہے۔ درخواست میں وفاقی حکومت، الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی درخواست پر چیئرمین تحریک انصاف کو 3 سال قید کی سزا ہوئی ہے۔ الیکشن کمیشن انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر رہا۔ الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ طائف ظاہر نہ کرنے والے اراکین اسمبلی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ آصف زرداری، نواز شریف، شہر خاقان عباسی، یوسف رضا گیلانی نے توشہ خانہ طائف ظاہر نہیں کیے، یہ ان لوگوں نے بھی طائف ظاہر نہیں کیے، لیکن آپ دیکھیے یہ بچے ہوئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کو، سکندر سلطان راجہ اور ان کی ٹیم کو ان سے کوئی تکلیف نہیں ہے، عمران خان سے تکلیف ہے۔ الیکشن کمیشن ان اراکین اسمبلی کے خلاف جان بوجھ کر کارروائی نہیں کر رہا۔ عدالت توشہ خانہ طائف ظاہر نہ کرنے والے اراکین اسمبلی کے خلاف الیکشن کمیشن کو کارروائی کا حکم دے۔ تو یہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر بڑی عام درخواست ہے عمران خان کے خلاف فیصلہ آنے کے بعد اسی بنیاد پر جس بنیاد پر عمران خان کو نائل کیا گیا ہے اسی طرح جو فارم ہے الیکشن کمیشن کا وہ ان سب نے بھی بھرا ہوا ہے، لیکن ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی، صرف عمران خان کے خلاف ہوئی ہے۔ تو یہ اب لاہور جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اپیل کے اندر وکلاء دلائل دیں گے تو اس کے اندر بھی یہ تمام دلائل جو ہے وہ شامل ہوں گے، جس کا رد کرنا جو ہے وہ دیکھیں گے کہ کوئی نہیں ہے۔ اب ایک چیز جو ہے وہ ڈاؤٹ فل ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اس معاملے کو اپیل کو لٹکائے رکھیں تاکہ ڈیلے ہو، مزید ڈیلے ہو، اور اس طرح میں عمر بندیال صاحب نے کرنا ویسے بھی کچھ نہیں ہے، وہ پتہ نہیں ڈر گئے ہیں کیا معاملہ ہے، لیکن دوسری طرف قاضی فائد عیسیٰ آ جائیں گے، اور اس دوران جو ہے وہ ویسے بھی عمران خان کو قاضی فائد عیسیٰ سے انصاف کی امید کم ہی ہے، نواز شریف اور باقی سب جو ہے وہ ان کے چہتے ہیں، تو یہ چیز بھی جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کا تعلق ہے نگران سیٹ اپ کے ساتھ۔ اب جس طرح خیبر پختونخوا کے اندر ایک نگران سیٹ اپ لایا گیا مختلف جماعتوں سے، وہ جانبدار یعنی 3 فلاں جماعت کے، 5 فلاں جماعت کے، 8 مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے، چونکہ سب نے عمران خان کی حکومت کو گھر بھیجا ہے، اپنا کوشش کی ہے، محنت کی ہے، جتنی جس نے کاوش کی ہے اس کو اس کا حصہ دیا گیا ہے۔ یہ رشوت اس کو کہتے ہیں عرف عام کے اندر، کہ آپ نے نوکری کی، نوکری کے بعد آپ کو یہ حصہ جو ہے وہ فراہم کر دیا گیا، یا مزدوری کہہ لیں، حرام اور حلال کی بحث میں ہم نہیں جاتے۔ اب یہ جو معاملہ ہے اب وفاقی حکومت کے اندر بھی اپلائی ہو رہا ہے۔ جب یہ بات زیادہ اٹھی ہے تو ایک تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کے پی کے کی تمام نگران حکومت ختم کی جائے، وزیر اعلیٰ کے علاوہ پوری جو کابینہ ہے وہ نئی بنائی جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وفاقی حکومت کے اندر اب کس جماعت کو کیا حصہ ملے گا۔ اب ایک بات ہے، اسٹیبلشمنٹ مثلا چاہتی ہے جو اطلاعات ہیں کہ وقت پر الیکشن نہ ہو، اور اس کا جو جواز ہے یہ مردم شماری ایک بہانہ ہے۔ یہ ہم نے دیکھا ہے عمران خان کو جس دن اقتدار سے علیحدہ کیا گیا، سپریم کورٹ کے اندر بھی سکندر سلطان راجہ نے یہی کہا کہ ہم نے ابھی مردم شماری کرانی ہے۔ اس کے بعد پورے 15 مہینے یہ حکومت گزار کے جا رہی ہے، اب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مردم شماری کرانی ہے، پہلی مردم شماری پر اعتماد نہیں ہے۔ تو یہ اصل میں بہانہ ہے، الیکشن کو تاخیر کا جو ہے وہ شکار کرنا یہ اصل نشانہ ہے۔ اب اس کی بنیاد پر ظاہر ہے جب اسٹیبلشمنٹ چاہے گی کہ بھئی الیکشن تاخیر سے ہوں گے، ظاہر ہے اتنے میں جو عمران خان ہے، تحریک انصاف ہے، یہ بھی ایک ڈراؤنا خواب ہے سب کے لیے، تو وہ بھی کنارے لگیں گے، اور یہ معاملات تو اب یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، نون لیگ پیپلز پارٹی، یہ بھی اس پر ظاہر ہے یہ بھی چاہیں گے کہ عمران خان جائے تو کچھ لے کچھ دے، دو کا معاملہ ہوتا ہوا مجھے کم از کم نظر آ رہا ہے۔ اور اس کے اندر یہ ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، ہم نے جانا ہے، کوٹھیاں، بنگلے، یہ کاریں، یہ ساری چھوڑنی آسان تو نہیں ہے مراد، تو پھر ہماری پارٹیوں کے اندر ہی بندر بانٹ کر دیں۔ یہ جو نگران حکومت ہے یہ بھی اب بندر بانٹ کی جائے گی،
آج یہ خبر ابھی آئی ہے جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ کس جماعت کو کتنا حصہ ملے گا. یہ طے ہوا ہے کہ جتنی وزارتیں اس وقت جس پارٹی کے پاس موجود ہیں, نگران حکومت کے اندر بھی یہی پارٹیاں اپنے بندے دے گی اور اتنی وزارتیں لے گی. وہ کون سی نگران حکومت ہے بھائی؟ یعنی جو سیاسی جماعتیں وہ بیٹھی ہوں اقتدار کے اندر اور اس کو نگران حکومت بول دیں, قومی حکومت بول دیں. چونکہ اب یہ ان کی بات بھی ماننی پڑے گی سیاسی جماعتوں کی کہ بھائی الیکشن اگر تاخیر کا شکار کرنا ہے تو ہم نے بالکل بھوکے تو نہیں مرنا, کچھ نہ کچھ تو پاکستانی قوم کے ٹیکس پیئر کے پیسے سے ہم نے لینا ہے. تو وہ لینے کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی ہمیں نگران حکومت میں ڈالے. اب یہ خبر ہے کہ ان پارٹیز کو ایڈجسٹ کیا جائے گا, تو یہ نگران حکومت نہیں ہوگی, یہ نگران اس کا نام ہوگا اور اصل میں یہ بھی پی ڈی ایم کی حکومت ہوگی. اب دوسری طرف جو ریزرویشن تھی ظاہر ہے ان کے تحفظات اب دور ہو گئے ہیں کہ بھئی حکومت آپ کی ہونی ہے, ویسے اوپر وزیر اعظم جو بھی آ گیا تو آپ نے بس بولنا نہیں ہے کہ الیکشن کیوں تاخیر کا شکار ہے. اب الیکشن جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہوں گے, یہ 1 یا 2 سال کے لیے ممکنہ طور پر یہ الیکشن تاخیر کا شکار ہوں گے. امریکی میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا اور کل سنو نیوز نے میری اس بات کی تائید کی ہے جو میں نے 3 دن پہلے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ یہ جو سیٹ اپ ہے, ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کہہ لیں یا اس کے اندر سیاسی جو کھچڑی ہے اس کا سیٹ اپ, یہ ایک پرانا خواب ہے اسٹیبلشمنٹ کا. لیکن اس وقت احتساب کا نعرہ ہوتا تھا, لیکن اب چونکہ وہی کھاؤ قبائل وہی حکومت کے اندر ہے تو احتساب والا نعرہ نہیں ہے, اور نعرہ ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان اس کو مائنس کرنا ہے. تو اب یہ جو حکومت ہے یہ کم از کم 1 سال کے لیے آنے جا رہی ہے. یہ جو ابھی خواجہ آصف, رانا ثناء اللہ صاحب یہ تو تائید کر چکے ہیں کہ وقت پر الیکشن نہیں ہو رہا ہے, لیکن مردم شماری کو جواد بنا کے اور اس کو ڈیلے کیا جائے گا اور الیکشن جو ہے جو نیت اور ارادہ لگ رہا ہے وہ 1-2 سال کے لیے اس کو پرولانگ کرنا ہے. اب اس پر جو ہے وہ ان جماعتوں کے اندر بھی پریشانی ظاہر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو اتنے میں حالات بدل جاتے ہیں اور پھر ایک نیا قسم کا جو ہے وہ معاملہ چلے. اب اس صورتحال کے اندر ہی جو کچھ لوگ ہیں وہ ایکٹیو ہوئے ہیں, ان میں ہمارے کامران خان صاحب بڑے ایکٹیو ہیں. انہوں نے تو آرمی چیف کو مشورہ دے ڈالا ہے کہ بھائی عمران خان کو تو آپ نے ہٹایا ہے, لیکن نون لیگ یا پیپلز پارٹی یہ بڑے کرپٹ لوگ ہیں, یہ چور ہیں اور اس سے آپ کی امیج بلڈنگ نہیں ہوگی, یہ تاثر دیا ہے, لہذا آپ ملک کو سنبھالیے اور چلائیے. یعنی مارشل لا کی دعوت دی پرسوں انہوں نے, اب بھی وہ اسی ڈگر پر ایک باقاعدہ مہم جوئی جیسی ہوتی ہے وہ شروع کر چکے ہیں. جو انہوں نے پہلی بات کی تھی اس حوالے سے, انہوں نے کہا کہ میں چیف آف آرمی سٹاف جنرل آصم منیر صاحب سے مخاطب ہوں. جنرل صاحب, ایک نیا پاکستان جنم لے رہا ہے. عمران خان سیاست سے آزاد پاکستان تھوڑی دیر قبل 2 خاندانوں پر محیط پاکستانی سیاست کو نیا دوام ملتا نظر آیا, جب عمران خان اور ان کے پی ٹی آئی کا 25 سالہ طویل سیاسی سفر ایک جھٹکے سے رک گیا. اگلے ہفتے ملک میں نگران سیٹ اپ کی راہ ہموار کرنی ہوگی. یہ ہمارے لیے ایک پیشہ ور غیر سیاسی حکومت کے قیام کا ایک عام موقع فراہم کرتا ہے. 25 کروڑ پاکستانی ایک اور زرداری, ایک اور نواز شریف دور کے لیے نہیں تڑپ رہے. ان کو مہنگائی کا توڑ چاہیے, روزگار چاہیے, معیشت کے دن رات ترقی چاہیے. جنرل آصم منیر صاحب, بنا مارشل لا, بغیر فوجی حکمرانی بھی ایک دیانتدار پروفیشنل غیر سیاسی حکومت ہی پاکستان کی قسمت بدل سکتی ہے. آپ لیڈ کریں, قوم آپ کے پیچھے چلے گی انشاءاللہ. بھائی قوم کیوں چلے گی پیچھے بھائی, یہ آپ کی رائے ہے. جب سب سے بڑی سیاسی جماعت کو کچل کر آپ یہ کریں گے تو قوم نہیں چلے گی کامران خان صاحب. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے مشورہ دیا ہے آرمی چیف صاحب کو کہ کوئی نہیں, مارشل لا کا نام نہ دیں, لیکن آپ ملک کو سنبھال لیں اور معیشت کی ترقی اور یہ جو سارے ابھی جو کچھ بن رہا ہے یہ مائنز کے اندر سے ہم نے یہ نکالنا ہے. اس بنیاد پر انہوں نے مارشل لا کی ایک قسم کی دعوت دی ہے اور اب بھی وہ کہہ رہے ہیں. اور یہ تاثر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک یہ بڑا مسئلہ ہے. ظاہر ہے کہ ان پر تنقید ہو رہی ہے اور سارا جو پی ڈی ایم ٹولہ اقتدار کے اندر آیا ہے عمران خان کو ہٹایا ہے, لیکن عمران خان کا متبادل اگر زرداری اور نواز شریف جیسا کرپٹ مافیا ہونا ہے تو گالیاں اسٹیبلشمنٹ کو بھی پڑنی ہے. اب اس سے کیسے نکلا جا سکتا ہے؟ کوئی 2 سال کا ایسا سیٹ اپ ہو جو اس وقت خیال کیا جا رہا ہے کہ جس کے اندر جو ہے ملک کی ترقی اور ایسا ایک میڈیا کمپین بھی ہو یک طرفہ قسم کی اور اللہ اکبر کی صدائیں ہوں اور یہ ساری چیزیں اس طریقے سے مینج کیا جا سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ سیاسی جماعتیں بھی چپ کر گئی ہیں اور ان کو یہ لگا ہے کہ وزارتیں اگر ہمارے اندر ہی بانٹ دیں تو کوئی بات نہیں, ہم یہ جو گولی ہے
یہ ہضم کر لیں گے، عمران خان کا خاتمہ ہوگا، ہماری فائدہ ہوگا، یعنی سیاسی اعتبار سے، لیکن شاید اس کے رزلٹ الٹ بھی نکل سکتا ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔